अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब, मुल्क के साबिक वजीर आजम, नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने काफी दिन पहले वार्न कर दिया था कि सुधर जाओ वरना मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं, मैं वो सब बता दूंगा। लेकिन शायद उनकी बात को किसी ने सीरियस लिया ही नहीं और जिसकी वजह से उनको ये जरूरत पेश आई, क्योंकि आज जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, पहले उन्होंने एहतसाब अदालत के बाहर और उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और बेसिकली उन्होंने अपने ही खिलाफ एक चार्ज शीट तैयार की और उन्होंने कहा कि जी ये वजूहात हैं जिनकी वजह से मुझे क्यों निकाला, यानी वो जो सवाल पूछते रहते थे कि मुझे क्यों निकाला, आज उसी का जवाब उन्होंने दे दिया। शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारी बातें जो मियां साहब ने की हैं आज, वो मैं भी फर्दन नहीं बता रही, शेख साहब से पूछती जाऊंगी। बहुत पुराना शेख साहब का उनके साथ भी है, उनके साथ भी रहे हैं, ऑपोजिशन में भी रहे हैं, इनसे ज्यादा उनको कौन जानता है। और फिर जिस किस्म की बातें उन्होंने की है, मुझे क्यों निकाला, वो भी शेख साहब से बेहतर तज्जिया इसका कौन कर सकता है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके टाइम का। शेख साहब, मुझे क्यों निकाला, पहले तो वो पूछते थे, हम कभी किसी से पूछते थे, हम बताते थे। जाने दो, वो ज़हनी मरीज हो गया, दिमाग उसका खराब है। आप देखें, कपड़े फाड़ेगा एक दो दिन में ये कपड़े फाड़ेगा किसी टीवी शो पे, और ये कारगिल की बात करेगा। ये इस मुल्क में पंजाबी शेख मुजीबुर रहमान पैदा हो गया है, किसी राह की जरूरत नहीं है इस मुल्क की। अब क्या करें अदारे, मुझे बताएं, इसको मारें लितर 7 और कहें कि लगे हैं 2। अब मुल्क भी तो कोई चीज है ना, ये क्या चीज है बनता है कि भी ये नहीं होगा तो आगे 10 साल वहां गया था सऊदी अरब में, तो क्या इधर कोड पड़ गया था लोगों को, इससे बेहतर डेवलपमेंट थी, बेहतर बिजली थी, बेहतर पानी था, और कहता जी मुशर्रफ की मैंने एक बात नहीं मानी तो इसलिए एक तूफान बदतमीजी मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया गया। एक्चुअली नवाज शरीफ को फौज को तकसीम करने का और फौज के इमेज को तबाह करने का और फौज को अंदर से तबाह करने का टारगेट दिया गया है। इसके पास गैर मुल्की फंड है, ये मुझे ट्रायल करे, ये नवाज शरीफ मुझे ट्रायल करे। मैं अदालत में ऑन ओथ ये कहूंगा कि मेरे सामने कतर और कुवैत वालों ने कहा जी कि वी हैव गिवन यू ए टोकन ऑफ लव ऑन योर इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड थ्रू सैफर इमान, डिड यू रिसीव इट? अच्छा, ये कब की बात है सर? ये जब मैं वजीर था उसके साथ, उस वक्त की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा जी इनको शुक्रिया का खत लिख देना था मियां साहब, इन्होंने आपको पैसे दिए इलेक्शन में, वैसे तो फॉरेन फंडिंग के लोग केस चलाए बैठे। उसने कहा चलो जी शेख साहब, ये भी कोई गल कराने वाली चिड़ियां गल्ला कर दे रहे हो, ये पैसा कहीं का नहीं छोड़ता है, बेशक कब्र हो, कब्रिस्तान का भी हो, बेशक इंडिया का हो, बेशक उसामा बिन लादन का हो, बेशक जंदाल का हो। और अब पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की फिक्र है तो वो फिक्र करें भाई। ये तो चोर मचाए शोर की रजिया भट्ट का नावल इसने लगा दिया है। इसने तो मेरा ख्याल है इस पाकिस्तान को आज तक 70 सालों में किसी ने इतना सियासी और इंटरनेशनली नुकसान नहीं पहुंचाया जो नवाज शरीफ बचा। जड़ें खोखली कर रहे हैं ना, ये तो पाकिस्तान जानबूझ के कर रहा है, ये तो नहीं ना बुढ़ा कोसट हो गया तो अब ये समझता है कोई वो जवान आदमी तो नहीं है कि बेवकूफी कर सकता है। एग्जैक्टली, ये बड़ी प्लानिंग के साथ लिखी हुई तकरीर आप पढ़ रहे हैं, तो आपने कोई फिल्बदी नहीं कहा। देखें अच्छा, इसके पास सारे वही लोग हैं। देखें, ये महल्ले के काउंसलर नहीं बन सकते, परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह, मुशाहिद हुसैन, खुदा की कसम जिसके कब्जे में आज के दिन, जुम्मे के दिन मैं कसम खा रहा हूं, ये कह रहा कि इसने मुझे फोन किया मुशाहिद हुसैन ने, ये इंटरनेशनल रैकेट्स जो हैं उनके एजेंट हैं। मुशाहिद हुसैन मुखालिफ था एटमी धमाके के, आज तो वो तारीफ बता रहे थे कि मुझसे मशवरा लिया और मैंने कहा कि जी आप धमाका करें। मैं ऑन ओथ कह रहा हूं कि वो कैबिनेट में बड़े मुखालफों में शामिल था कि सैंक्शन लग जाएंगे। ये सारे एजेंट लोग हैं जिनको अंग्रेजी लिखनी आती है इंटरनेट में। ये सारे लोग जो हैं ये दिल के भी मैले हैं, बदबूदार लोग हर पार्टी में रहे हैं। देखिए ना, इस मुल्क में वो लोग हैं, नवाज शरीफ को तो पहली दफा उसको एक ही फिक्र है कि मेरी दौलत ना चली जाए। अदालत फैसला करे जी कि ये इसकी अपनी दौलत है, रहे, अगर नहीं है तो इनको लटकाए, पकड़ के लाए, इनको रेड वारंट इनके बच्चों के जारी करें। ये कहा था जी मेरे बच्चों को, ये बच्चे को मीदे डंडर के बच्चे हैं, ये कोई जीरे ब्लेड के बच्चे हैं, ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं, और वो जवाब दें कौम के आगे, कानून के आगे। और अदलिया के बारे में जो वो जबान इस्तेमाल कर रहा है, असल में आप देखें
یہ عمران خان کو لاڈلا کہتا ہے نا، اصل میں یہی لاڈلا بچہ ہے جس کو فوج نے خراب کیا ہوا تھا شروع سے. گل حمید صاحب آئی جی آئی کی میٹنگز میں بیٹھا کرتے تھے، یونیفارم میں بیٹھا کرتے تھے. جنرل گل حمید آئی جی آئی کی ٹکٹوں کا فیصلہ کرتا تھا کہ یہاں مجھے خود جنرل گل حمید نے ٹکٹ دلائی. وہ اتحاد کیا بات کر رہے اسلامی جمہوری اتحاد جو بے نظیر حکومت کے خلاف بنا تھا؟ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں. میں نے گل حمید صاحب کو کہا کہ جی یہ میری ٹکٹ کا ادھر پھڈا ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں تمہاری ٹکٹ تھرو ہے. اور کوئی ٹکٹ جنرل گل حمید اور یہ اس کی کمیٹی کے علاوہ سے یہ نواز شریف صاحب نہیں جاری کیا کرتے تھے. سارا ماڈرن ٹاؤن جو ہے جی اس کا ایک ٹاؤن تھا، 2 ٹاؤن لاہور کے انہوں نے سارا خیابان انہوں نے بانٹ دیا اور جوہر ٹاؤن سارے بانٹ دیے لوگوں کو خرید و فروخت کرنے کے لیے. ان کی بنیاد کہاں سے بنی ہے؟ کوئی سیاستدان تو تھے نہیں، ظاہر ہے بزنس مین تھے. بزنس مین تھے. الیکشن کنیکشن لگوایا، گیس کا کنیکشن لگوا لیا جی، پانی کا کنیکشن لگوا لیا جی، ٹیکس چوری کر لی جی. سر بیسیکلی آپ دیکھیں نا یہ شخص اتنی باتیں کرتا ہے، 5,000 روپے مہینے کا ٹیکس دیتا تھا، میکسیمم یہ 20,000 روپے پہ گیا ہے. میں نے ایک کروڑ ارب پتی تھے کہتے ہیں ہمارے دادا کے زمانے سے. آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی وی کا ایک خاکروب نواز شریف سے زیادہ انکم ٹیکس دیتا تھا. پی ٹی وی کا ایک ڈرائیور، میں نے آن ریکارڈ یہ ثابت کیا تھا ڈاکومنٹ سے کہ پی ٹی وی کا ڈرائیور جو ہے نواز شریف سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. شیخ صاحب سے آپ نے ایک وقت بھی گزارا ہے، کیا یہ اپنے والد کے اتنے نالائق اولاد تھی کہ والد نے ان کو کچھ نہیں دیا؟ یا کیونکہ ابھی بھی جو عدالت میں یہ جمع صاحب نے جواب دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا تو والد صاحب کو پتا ہوگا یا پھر بچوں کو پتا ہوگا، مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کہاں سے آیا. تو یہ کہ نالائق اولاد تھی. بہت کروک ہیں، تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتے ہیں. آج دیکھیں اب یہ شہباز شریف کو بھی یہ اتنے بے رحم ہیں، یہ شہباز شریف کو بھی ٹھڈ ماریں گے. یہ شہباز شریف تھا جو ان کو سعودی عرب سے لے کے آیا. یہ ساری اس کی پلاننگ تھی کہ جنرل بریگیڈیئر ذاکر اور جنرل ندیم اور یہ سارے جب یہ تھے، یہ اس کے تھرو نواز شریف کو پاکستان لے کے آیا. اور اب جو حالات ہیں اگر اس ملک میں یہی کچھ رہے گا تو یہ الیکشن ہوں گے، یہ الیکشن بھی مصیبت ہوں گے، الیکشن کا نہ ہونا بھی مصیبت ہوگی، الیکشن کا انجام بھی بڑا خوفناک ہو سکتا ہے اور ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھا رہے ہیں. شیخ صاحب دیکھیں نا، اب لوگ تو یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ جب ایم کیو ایم کے قائد نے ایسے جب باتیں کی تھیں کہ جو غداری کے زمرے میں آتی ہیں تو آپ نے ان پہ فوراً پابندی لگا دی تھی. آج تک ان کا نام لینا، ان کی تصویر، ان کا بیان سب پر پابندی ہے. لیکن جب یہ باتیں غداری کے زمرے میں اگر کہ آتی ہیں، پہلے تو اس کی بھی تصدیق کر دیجیے گا، تو پھر ان کو کیوں چھوٹ دی ہوئی ہے؟ تو پھر لاڈلے یہ بنے ہوئے اس وقت. ظاہر ہے یہ پنجابی لیڈر ہے. خان قیوم ایک پٹھان تھا، اس کا کتنے 100 میل کا جلوس تھا جی. صوبہ سرحد میں اس نے ایک معافی نامہ مانگا تو سیاست غرق ہو گئی. یہ پنجابی تھا، معافی نامہ مانگ کے سارے بھائی دستخط کر کے گئے ہیں، سارے دستخط کر کے گئے ہیں معافی نامے پہ. 10 سال کے لیے روب محل میں رہے، سعودی عرب کھانا بھی حرام کیا ان کا. خود کنگ عبداللہ مجھے کہا کرتے تھے جب میں مشرف کے ساتھ کہ he didn't behave as a prime minister, we are sorry for that. خود کنگ عبداللہ یہ کہا کرتے تھے کہ he didn't behave as a prime minister. یہ مطلب پرست لوگ ہیں، یہ گدے کو بھی وقت آنے پہ باپ بنا لیتے ہیں. لیکن بتائیں نا کہ لوگ تو یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ جب آپ نے ایم کیو ایم کی بانی پہ پابندی لگائی، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اب میں تو نہیں یہ کہنا چاہتا کہ اس پہ پابندی لے، بکواس کرنے دو. اس سے زیادہ کیا بکواس کرے گا؟ اب ہندوستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں یہاں لگا سکتا نا. اس سے آگے کیا کہے گا؟ زہر تو وہ جو لوگوں کے دل میں کوئی بات نہیں، کوئی بات جی ہماری فوج نے یہ کیا، فوج نے یہ کیا، کوئی بات نہیں. جب ان کو سروں پہ پڑے گی، جب ان کو دیکھیں، جب ان کا کلیجہ ابھی سزائیں ہوں گی نا، پھٹے گا نا، پھر ان کی نیاز بٹے گی. آپ انتظار کریں مہینے کا، 10-15 دن کی ان کی حکومت ہے. 10-15 دن اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیسے کلیجے پھٹے ہیں سیاسی اور کیسے نیاز بٹی ہے. ان کی نیاز بٹنے والی ہے انشاءاللہ.
اچھا شیخ صاحب چلیں یہ تو چیزیں ہیں کہ وہ اس قسم کا بیانیہ وہ اپنا اسٹیبلش کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، میں اس کے بعد تمام چینلز پہ انالیسس بھی دیکھ رہی تھی، جو سینئر اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں کی ہیں ان میں تو دم ہے، لیکن ان کے کوئی قانونی پہلو یا قانونی طور پہ آپ ان کو میچ نہیں کر سکتے، ریلیٹ نہیں کر سکتے ان کے کیسز سے. فار ایگزامپل مشرف کے ٹرائل کی وہ بات کرتے ہیں، یہ تو بات صحیح ہے، مشرف صاحب بھی ایک جگہ ایڈمٹ کر چکے ہیں، آلدو کہ ابھی میرے پروگرام میں کا نہیں، لیکن انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تھا اور مینج کیا تھا. پھر جب ان کو اے ایف آئی سی جب لے کر جایا گیا، جب وہ عدالت جا رہے تھے اور گاڑی کا رخ موڑا گیا تھا، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ان کو وہاں پر لے جا کے رکھا گیا تھا. تو اور پھر چودھری نثار صاحب نے ایک ڈیل کی تھی جو پھر بعد میں وہ بیک آف ہو گئے تھے، ایک طیارہ بھی آ گیا تھا. تو اس بات سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، آلدو کہ ٹھیک ہے پناما کیسز سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، لیکن یہ تمام چیزیں تو ہیں جو شاید اداروں میں یعنی اسٹیبلشمنٹ میں اور جو ہماری جو سول گورنمنٹ ہے اس میں تناؤ کا سبب بنی ہوں گی. دیکھیں میں ایک ادارے کی بات نہیں کرتا، میں خود ایئرپورٹ پہ تھا، آصف جنجوعہ نے مجھے پنڈی کی زبان میں کہا کہ گل سن میری، میں گیا اس کے پاس آصف جنجوعہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس، اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید یہ میرے فون ٹیپ کرتا ہے. میں نے کہا سر یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میں جو تینوں کہنا کہ میں چیف آف آرمی سٹاف تینوں کہہ رہا تو اپنے آپ کو منسٹر سمجھنا، میں کہنا میرے فون ٹیپ کردا ہے. میں گیا، آگے ذکی صاحب تھے اور ایک وہ جو احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے، اور ایک کیا نام تھا، خرم کیا نام تھا جو یو اے ای میں ایمبیسڈر لگے، خیام صاحب. میں نے اس کو اسی طرح کہا، میں نے کہا جی چیف نے آرمی چیف نے مجھے ایئرپورٹ میں کہا کہ آپ اس کے اور بلے کے ذریعے فون ٹیپ کرتے ہیں. تو خیام نے کہا جی ایک کمیٹی بنا دی جائے. جب 3-4 آدمیوں کی کمیٹی بنی تو میں گھر پہنچا، ایک داڑھی سی والا آدمی جو ہے نا لال ویلی کے نیچے رومال لپیٹا ہوا کہنا اپنیاں بھی ٹیپاں سن لو، بڑے تسی جی وزیر بنے پھرتے. اس نے کہا اپنیاں ٹیپاں بھی سن لو تسی حضور، تسی چیف آف آرمی سٹاف دے بہت بڑے وکیل بن گئے ہو. تو یہ اس ملک میں دیکھیں جنگیر کرامت جیسا گڈو پپو قسم کا جرنیل، مجھے تو اتنی حیرانگی ہوئی جب وہ جرنیل بنا. میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا بیچارہ پوش سا بڑا نخرے والا آدمی جو ہے بیل ڈریس رہنے والا جی، کوئی ٹکا خان ہوتا، گیبا خان ہوتا تو اور بات تھی. جنگیر کرامت کے ساتھ اس کی نہیں چلی، کاکڑ کے ساتھ اس کی نہیں چلی، رحیل کے ساتھ اس کی نہیں بنی، مشرف کے ساتھ نہیں بنی. ایک ضیاء الحق تھا جو اس کو لے کے آیا، اس کو پتہ نہیں کس طرح اس نے معاف کر دیا. اور وہ یا اتنا سادہ تھا یا رائی سمجھدار تھا، اس نے کہا میری زندگی بھی اس کو لگ جائے. یہی وجہ کہ آج چلے بھی گئے نا دنیا سے، ہو رہے بھی نہیں نا، شاید اگر وہ زندہ رہتے تو ان کے ساتھ بھی ایسی کوئی خبر آ چکی ہوتی. لیکن شیخ صاحب سوال پھر وہیں پہ رہ جاتا ہے کہ کیا مشرف کا ٹرائل نہ ہونا اور یہ تمام یا ہونا ان کے لیے ان کی جانب سے یہ اس خواہش کا، یہ اس کوشش کا اظہار کرنا، یہ وہ نفرتوں کی سوچ ہے. یہ جو فوج کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا نواز شریف کا ایجنڈا ہے، یہ اپنے رستے اور بادشاہت میں فوج کو رکاوٹ سمجھتا ہے. مولویوں کو خرید سکتا ہے، سیاستدانوں کو خرید سکتا ہے، میڈیا کو خرید سکتا ہے، اداروں کو نہیں خرید سکا. یہ اعلیٰ کوشش کی جنرل بٹ کے ذریعے اس نے، جب وہ جنرل بٹ کو لگا رہے تھے فیتے شیتے ادھر، تو وہ میرے محلے کے ہی باؤ محلے کے لوگ تھے. تو میں کہو کدھر سے آیا؟ اس نے کہا جی شیخ صاحب یہ فیتے لے کے آئے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف باؤ محلے سے بن رہا، جہاں ہم کباب کھانے جاتے ہیں. یہ نواز شریف کی عقل تھی. جہاں ہم شام کو بالٹی گوشت کھانے جاتے ہیں، کباب کھانے جاتے ہیں، وہاں سے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنا رہا تھا جنرل بٹ کو بیج لگا کے. یہ تو ان کی سیاسی اوقات ہے اور سوچ ہے، اور کب انہوں نے سازش نہیں کی. نہیں، لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج جو تھی مکمل طور پہ غیر جانبدار رہی جب مشرف کے ٹرائل؟ جب فوج کو یہ پتا ہو کہ ایک شخص کے دانت پیٹ میں دانت ہیں اور اس ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہ ہو، اس نے جمہوریت کو بھی لے کر چلنا ہو، وطن کے لیے بھی اس نے سوچنا ہو، انٹرنیشنل پروپیگنڈے کو بھی فیس کرنا ہو، تو پھر وہ اسی قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں کہ مشرف کو نکالنے میں فوج نے یہاں سے آرٹیکل، یہ تو اب دیکھیں نا، اگر آپ فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کو کہیں کہ وہ غدار ہے تو پھر نواز شریف کو کون کہے گا کہ وہ وفادار ہے؟ فوج نے کوئی انفلوئنس کیا تھا مشرف کو یہاں سے نکالنے کے لیے؟ یقینی کیا ہوگا. اگر یہ باتیں کیونکہ جب جنرل شبیر شہید ہوئے تو اس وقت مشرف کی گود میں ہی وہ
اس نے دم توڑا، کھیم کرن میں تھے، کھیم کرن میں غالباً اس لیے رحیل جو ہے مشرف کا بڑا خیال کرتا تھا کہ اس کے بھائی نے دم جو ہے وہ مشرف کی جھولی میں یا اس نے اٹھایا تو اس نے وہ دم توڑا. اور پھر جب میں منسٹر تھا تو رحیل صاحب کی رحیل صاحب کو ملٹری سیکرٹری لگا دیا مشرف نے. مشرف ذرا بڑے دل کا آدمی تھا، کمینہ نہیں تھا، کمینیوں کی باتیں نہیں کرتا تھا، کم ظرف نہیں تھا، کم عقل نہیں تھا، ذہنی بستی کا شکار نہیں تھا. رحیل صاحب نے کہا جی کہ میرا ایک کورس آ گیا شیخ رشید. حالانکہ مجھے نہیں یقین تھا کہ یہ کبھی چیف آف آرمی سٹاف بنے گا. میں نے زندگی میں جس کے بارے میں سوچا کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف بنے گا وہ نہیں بنا، اور جس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا وہ بن گیا. اب آپ دیکھیں نا اللہ کی شان ہے. میں نے نہیں رحیل کے بارے میں سوچا تھا، یہ تھا. میں نے مشرف صاحب کو کہا جی ملٹری سیکرٹری لگایا اور بہت ہیں، یہ کورس فارن آ گیا. کہتا جائے. ایک دم مشرف نے کہا، میں نے ملٹری سیکرٹری صاحب کو کہا سر باس جنرل کہہ رہا ہے کہ جائے بے شک کورس میں. یہ تو پھر وہ کورس میں گیا، آیا. اور اس کا دیکھیں پاکستان کا سیاستدان اپنی پارٹی میں کسی ٹیلنٹڈ آدمی کو نہیں دیکھ سکتا. جب بھٹو آپ کو پتا نا ممتاز بھٹو کو تانا دیتا تھا مائی ٹیلنٹڈ کزن. پاکستان میں ہر آدمی چاہتا ہے اس کے نیچے نلائق ہی ہو، جس میں ذرا سر خم بل ہوگا. میں نے بہت سارے نوجوانوں کو جو ایکسٹرا آرڈینری لوگ تھے ان کا کورٹ مارشل ہوتے دیکھا فوج میں. میرا خیال تھا کہ یہ بڑا گن کاٹر قسم کا یار کرنل ہے یا میجر ہے. ان دی اینڈ میں نے دیکھا وہ ایز اے ٹیم ورک کے ساتھ نہیں چل سکا اور اس کا کورٹ مارشل ہوا. اور فوج میں یہ نواز شریف کے خلاف نفرت کی بنیادی وجہ پڑی ڈان لیگ سے ہے. وہ پہلے دن گیریزن کمانڈر جیل میں گیا تو اس کو لوگوں نے کہا سر واٹ اباؤٹ پہلا جو فارمیشن. لوگ سوشل میڈیا میں تو دیکھتا نہیں، لوگ کہتے ہیں میرا کہتے ہیں جی اس کو کون بتاتا ہے. وہ میں پنڈی میں رہتا ہوں، یہاں جو انٹرویو دے رہا ہوں 70-80 جرنیل بریگیڈیئر اس کے ارد گرد رہتے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں مائک لگے ہوں گے. اچھا آپ نے خود ڈان لیگ کا ذکر کر دیا، میں اس پہ آ رہی تھی کیونکہ جب جنرل راحیل شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی اس وقت چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے. ابھی رؤف کلاسر صاحب کی ایک سٹوری تھی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جنرل راحیل شریف چونکہ ایکسٹینشن چاہتے تھے اس لیے انہوں نے مریم نواز کو ٹیلی فون کر کے خود سے ٹیلی فون کر کے کہا تھا کہ آپ کا نام ہم نے ڈان لیگ سے نکال دیا. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ ایسا ہوا ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ اور یقیناً بڑا صافی ہے وہ کوٹ کر سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ایسے بندے کو لگائیں جو ان کا تابع دار ہو. تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر چیف آف آرمی سٹاف اپنے ادارے کے ساتھ چلا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں چلا. کیونکہ میں نے تو ایسے بھی وقت دیکھے ہیں. یہ جو ایک پرائم منسٹر آیا تھا، کیا نام تھا اس کا، معین شوکت، کیا معین خان الگ تھے، شوکت کو تو میں جانتا ہوں، میں اس کے ساتھ معین خان کو یاد ہے. تو اس طرح سے فون کر رہا تھا سرتاج عزیز، اس طرح کمرے کے پردے کے پیچھے، سر آپ کا کمر کا ناپ تو وہی ہوگا نا. میں نے کہا یار یہ اور لڑکی والی ناپ کا کون سا پرائم منسٹر آ رہا ہے. تو میں نے جنرل مجید ملک کو پکڑ لیا. میں کو کوئی زنانی لے آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں وہ بیروت میں اس کو فون کر رہے ہیں. دیکھیں نا اس ملک میں کتنا بڑا عظیم ملک ہے، اٹامک پاور ہے، اور ہم کمر کا ناپ معین سے پوچھ رہے ہیں فون کر کے. اور اس ملک میں شوکت عزیز جیسے پیراشوٹ کے پرائم منسٹر لاتے ہیں جو ہمیشہ غیر ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں. یہ ڈوئل نیشنلٹی جو ہے، دیکھیں نا اس ملک میں ڈوئل نیشنلٹی ہے. پرائم منسٹر شوکت اگر ڈوئل نیشنلٹی گرین کارڈ تو ہوگا. اس ملک میں معین آیا، اس کی بیوی اسرائیلی تھی میرا خیال ہے، جو تھی، اور اس کا حشر کیا تھا، کتنا پاپولر تھا کہ مجھے لاہور کے ایک ڈی ایس پی نے فون کیا کہ اس نے اپنے باپ کی قبر پہ جانا. میں کہا انہوں کہڑی پیو دی قبر یاد ہو رہی ہے، کسی دے ہوتے خورشید قصوری سے اس کے باپ کا ایڈریس، ماں باپ کی ڈیٹ آف ڈیتھ پوچھو، کو آگے پیچھے کر کے 10-20 دن بتا کے. تو اس نے ایسے ہی کیا کسی میانی صاحب کے قبرستان میں سلامی دے کے، کسی پتہ نہیں ادھر کھوتا دبا ہوا تھا، کیا تھا، کو تھا یا نہیں تھا، اور ملک کے وزیر اعظم کے باپ کی قبر پر سلامی پیش کی گئی. اس ملک میں کیا ہے سر؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے جس لیے انہوں نے خود کال کر کے مریم نواز کا نام کہا کہ ہم نے آپ کا نام پتہ نہیں. فوجی میں تو اتنا، میں رؤف کلاسرا بہت وزنی اس وقت قسم کا جرنلسٹ ہے، سو میں رحیل کے جیسے جنرل سے یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہا. اگر اس نے ایسا کیا تو برا کیا. یقیناً. بریک لے لوں شیخ صاحب ایک؟ ہاں لے لیں، کیونکہ ان دی اینڈ جو اس کے لاہور کی زمین کا مسئلہ ہوا وہ بھی کوئی اتنا قابل صد تحسین نہیں تھا. لوگوں نے اس پہ بھی انگلیاں اٹھائی، بڑا کرٹیسزم ہوا تھا، بڑی باتیں ہوئی تھی.
لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. دو باتیں اور ہیں جو اس حوالے سے جاننی ہے جو میاں صاحب نے آج کی ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات، جیسے تو پوری انہوں نے لمبی باتیں کی ہیں، لیکن جن دو باتوں سے ہمیں کچھ مزید اس میں ریویل کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے ایک اور ذکر انہوں نے کیا کہ مجھے اس لیے بھی نکالا کہ 2014 میں جب مشرف کا یہ سب واقعہ ہوا، ان کو میں نے ای سی ایل سے نام نہیں ہٹانے دیا، ٹرائل کرنے کی کوشش کی گئی، پھر دھرنے دیے گئے، اور پھر اس دوران مجھے ایک جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ کی طرف سے ایک پیغام موصول ہوا کہ یا تو آپ طویل رخصت پہ چلے جائیں یا پھر آپ استعفیٰ دے دیں. تو ان کو اس سے بھی بڑا افسوس ہوا. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج جو نظریاتی بن رہے ہیں اور آج جو بول رہے ہیں اگر اس وقت اسٹینڈ لے لیتے تو پھر بہت بہتر ہوتا اور اس سے سچے لیڈرز کے سامنے آتے. پورا سچ آج بھی نہیں بول رہے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آتے ہیں، اس بات پہ بھی شیخ صاحب سے ذرا گفتگو کریں گے. جی نظیر، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب، وہی والی بات کہ دھرنے کے دوران ان کو فون آیا، بلکہ ایک میسج آیا انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا کہ یا تو آپ مستعفی ہو جائیں یا پھر آپ طویل رخصت پہ چلے جائیں. میرا خیال ہے ان کا اشارہ اسی طرف ہے جو مشاہد اللہ صاحب نے ایک بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، اس پہ آپ نے مشاہد اللہ کو نکال بار بھی کیا تھا کیبنٹ میں سے. تو یہ کیا کہانی ہے آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں، پتہ نہیں نواز شریف صاحب کو کسی کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اگر ایسی بات کی ہے. اب میرا خیال ہے اداروں کو بولنا چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کا جواب دینا چاہیے. میں جنرل غفور ہی نام ہے نا ان کا، کیا نام ہے؟ جی آصف غفور، جنرل آصف غفور. میں جنرل آصف غفور صاحب سے کہوں گا کہ اس ساری صورتحال پر وہ ایک بریف پریس اسٹیٹمنٹ دیں. یہ براہ راست فوج کر ایک الزام کی بوچھاڑ ہے اور اس کو کلیئر کریں، کیونکہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا تو ہم اکیلے ہی کافی ہیں اس کے لیے، لیکن یہ ٹیکنیکلٹیز میں ہوا ہے اور یہ اس قسم کی باتیں. کیونکہ نواز شریف کے جب میں وزیر تھا تو نواز شریف نے پرائم منسٹر ہاؤس میں جتنے فون لگائے ہوئے تھے اس کے نیچے ریکارڈنگ کا سسٹم بھی اس نے لگایا ہوا تھا الگ سے. جاسوسی کے نظام کا اس کو بڑا شوق ہے. اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک تو ویسے بھی ٹیپنگ ہوتی ہوگی ظاہر ہے، لیکن اس نے اپنا پرائیویٹ ٹیپنگ سسٹم بھی رکھا ہوتا تھا کہ جس کی گفتگو کو وہ ٹیپ کرنا چاہتا تھا وہ بٹن دبا دیتا تھا. اس کام میں یہ لوگ جو ہیں وہ بزنس مین ہے نا، اس لیے جنرل آصف غفور کو اس ساری صورتحال پر ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور یہ باتیں واضح کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اب تو مجھے تو الیکشن کی فکر پڑ گئی ہوئی ہے. ہم نے تو یہ دیکھے نا 60 کے دفتر لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ الیکشن کمپین پرسوں سے شروع کرنے جا رہے ہیں. تو میں 60 اور 62 کی پرسوں سے کمپین شروع کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں روزوں کے بعد لے جاؤں. یہ پاگل ہوا ہے، کپڑے پھاڑ کے کس دن الزام لگا دے گا جناب میرے ساتھ یہ ہوا ہے. مجھے نہیں پتا اگلی چارج شیٹ آپ کے خلاف بھی کوئی آ جائے. سب سے ایک بات مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، ان کے لیفٹ پہ تو پرویز رشید صاحب بیٹھے تھے اور رائٹ پہ بیٹھے تھے مشاہد حسین سید صاحب. اور جب یہ مشرف صاحب کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے اور وہ بھول گئے تھے کہ جو رائٹ پہ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ انہی کا ہے، تو یہ باتیں سب انہوں نے ہی بتائی ہوں گی اور نہ ان کو کوئی تھوڑا سا بھی لحاظ ہو رہا تھا کہ میں آج جس شخص کے بیٹھا ہوا ہوں اور جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے کہ سازش ہو گئی، میں اس سازش میں یا تو وہ شریک رہا ہوں. بڑے بڑے میں نے بے شرم دیکھے ہیں، بڑے بڑے بے شرم دیکھے ہیں. اتنا بے شرم میں نے دیکھا ہے مشاہد حسین جتنا، کیونکہ یہ ابھی بھی یہ باجوہ پہ بھی جنرل باجوہ پہ بھی کام کر رہا تھا، اس کو سینٹر میں لے کے آنے والا یہ ہے اور اس کو جناب 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 ایسے ڈرامے بازی. میں روزے سے ہوں، خدا کے قبضے میں میری جان ہے. سب سے زیادہ اٹامک کی جس نے مخالفت کی اس کا نام مشاہد حسین ہے. مجھے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں. اتنا بڑا جھوٹ آج نواز شریف نے بولا. یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہہ رہے تھے سینکشن لگ جائیں گے. راجہ ظفر اللہ میرا علاقائی مخالف ہے، ٹھیک ہے، مخالف ہیں آپس میں بھی، ساری دنیا کو پتا ہے، لیکن راجہ ظفر اللہ نے ڈٹ کے اٹامک کا انہوں نے کہا نو اینڈ نیور ہے. گور ایوب سے ہمارے 100 اختلاف ہیں جی اسمبلی میں. سب سے زیادہ گندا پراگندا جس کا رول تھا وہ مشاہد حسین تھا. انٹرنیشنل فگر جی انٹرنیٹ سے نکال لیتے ہیں نا ہم، وہ لوگ شیچی کا چھتی والے پھر منہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جی فلانے سان میں یہ ہوا تھا اور فلانے وقت توت کے محاذ پہ یہ بات. کہیں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے ایٹمی دھماکہ کرنا، ان کے اوپر بھی پریشر تھا. ان کی ول تھی میاں نواز شریف صاحب کیوں کہتے ہیں؟ میں نے تو سنا جیسے ہی بھارت یہ کہتے ہیں نا کہ 5 ارب روپیہ نکالیں. یار وہ 5 روپے تمہارے کیا میں کہوں، انہوں نے کہا $5 بلین کی مجھے آفر کی. میں اس وقت اوپر تھا، یہ بٹن اپنا ٹھیک کر رہا تھا.
یہ اسی سے پھولا نہیں سماتا تھا کہ کارٹر اوپر چڑھ کے آ گیا. ہم پتہ نہیں کس کانفرنس پہ گئے, اس کو ایک ہی ساتھ ایک ہی ہوٹل میں تھے ہم. سر جی 5 بلین امریکہ اس طرح دے گا کہ تم دھماکہ نہ کرو. اور امریکہ, میں منسٹر تھا, مجھے سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ مسلم اخبار میں دیکھیں اس دن فوٹو لگی تھی کہ کنٹینر چاغی پہنچ گئے. میں نے کہا لو ابھی میرا کام تو ہو گیا. لوگ کہیں گے یہ انفارمیشن منسٹر جو ہے, کیونکہ میں اس ہینڈلنگ میں تھا, میں اس ڈیلنگ میں تھا. پہلی فوٹو مسلم اخبار کے فرنٹ اخبار میں لگی ہوئی تھی کہ سیٹلائٹ سے لوگوں نے فوٹو دی تھی جی. جب میں نے کراچی پورٹ کو کلیئر کیا تو نارتھ کوریا سے کوئی معاملات مسائل تھے, کیا امریکن سیٹلائٹ نے فوٹو نہیں لے لی تھی؟ مجھے کسی نے کہا میں بابڑا بازار کا وزیر ہوں, کوئی سیٹلائٹ کا وزیر نہیں ہوں. آج تو میاں صاحب کہتے کہ جیسی میں نے سنا, میں نے فوراً جنرل جہانگیر کرامت کو انسٹرکشن دی کہ فوری طور پہ آپ تیاری کریں. سب جھوٹ, سب جھوٹ, سب جھوٹ, سب جھوٹ. مجھے یہ ساتھ لے گیا اس جرنیلز کی میٹنگ میں, فوجی ڈیفنس کی میٹنگ میں. فوجی ڈیفنس والے چاہتے تھے یہ فیصلہ کریں, یہ چاہتے تھے وہ فیصلہ کریں. اچھا. فوجی ڈیفنس والوں نے وہ اسپیکر سے لگے ہوئے تھے, ان کو بند کر کے کہا جناب یہ جی اب آپ بات کریں. اور کیبنٹ میں ساری زندگی راجہ ظفر اللہ کی اور شیخ رشید کی تقریر یاد رکھی جائے گی. راجہ ظفر اللہ کا نام پہلے اس لیے لے رہا ہوں کہ میں اس کا سیاسی مخالف, ورنہ یہ لیٹے ہوئے بزدل لوگ ہیں. یہ ان کو کیا پتا. میں نے کہا اس سے بڑا چانس کوئی نہیں ہے جو انڈیا نے آپ کو دے دیا ہے. تو پھر فائنل ڈیسیجن کس کا تھا؟ آف کورس ہے تو وہ پرائم منسٹر ہی تھے نا, اسی نے کرنا تھا نا, میں نے تو نہیں کرنا تھا. لیکن یہ ہے کہ سب لملیٹ تھے, اور سرتاج عزیز سے زیادہ تو میں نے بزدل انسان کوئی نہیں دیکھا. وہ ویمن یونیورسٹی کو بھی کہہ رہا تھا کہ جی اس کے بھی پیسے جو ہے ڈالے ویمن یونیورسٹی کی بجائے. یہ جو بزدل قیادتیں ہوتی ہیں, یہ نواز شریف کبھی اتنا بہادر نہیں رہا. اس کو ای سی سی کا ٹیکہ بڑا ٹھیک سا لگ گیا ہے, 1000 سی سی کا ٹیکہ لگا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کپڑے پھاڑ کے کس کے ماتھے لگتا ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب بات یہ ہوتی تھی کہ دونوں بھائیوں کے درمیان کے تعلقات, یہ دونوں میں تھوڑا سا ٹینشن ہے, تعلقات اتنے استوار نہیں ہیں, لیکن آپ کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا, شہباز شریف کبھی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. لیکن اس نیریٹو کو لے کر شہباز شریف صاحب کا کیا نیریٹو؟ کبھی کھڑا نہیں ہوگا, کبھی کھڑا نہیں ہوگا, کبھی کھڑا نہیں ہوگا. اس کی سیاست ہے ہی کیا ہے؟ وہ تو مریم سے ڈرے گا جی. دیکھیں اس کی کوئی سیاست نہیں ہے, اس نے بہت مال بنایا ہے, خام مال ہے. میں نے کل بھی انٹرویو میں کہا, پرسوں بھی کہا, ایک ادارے کے مالک نے مجھے کہا, میڈیا کے مالک نے مجھے کہا کہ شیخ رشید, وہ کہتا ہے کہ شیخ رشید روز میرا ہی نام لیتا ہے. اصل الزامات تو شہباز شریف پہ ہے, اس کے خلاف نندی پور اس پہ ہے, سولر اس پہ ہے, قائد اعظم اس پہ ہے, سائیوال اس پہ ہے, ملتان اس پہ ہے, پنڈی اس پہ ہے, اور سب سے بڑے ٹاؤن ماڈل ٹاؤن اس پہ ہے, اور حدیبیہ پیپر مل اس پہ ہے. اور اس ملک کا پرائم منسٹر نام نہاد جو ہے 10-15 دن رہ گئے, ایل این جی کا کیس ایسا کھلے گا, یہ یاد رکھے گا. میں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے اس کیس میں. نواز شریف کے بعد جو پہلی باری لگے گی وہ شاید خاقان کی لگے گی, اس لیے نواز شریف کے ساتھ خاقان کھڑا ہے, اسے پتا ہے میں نے جیل جانا ہے ایل این جی میں. 200 ارب روپے کی کرپشن ہے ان لوگوں. جب شاہد خاقان عباسی نے نیشنل سیکیورٹی اجلاس کے بعد جو ایک پریس ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے ریجیکٹ کیا, اور بعد میں جب واقعی ڈانٹ پھانٹ پڑی تھی ان کو, جو بعد میں آ کے انہوں نے ملاقات, مجھے نہیں معلوم, میری بڑے دنوں سے کسی فوجی سے ملاقات نہیں, بہت دن ہو گئے. پہلے شادی وادی پہ, اب تو روزے ہیں, ورنہ ہو جاتی تھی کہیں نہ کہیں ملاقات, کوئی چٹ چیٹ ہو جاتا تھا. خاقان عباسی کو پتا ہے کہ ایل این جی کا کیس اس کا پھندا بنے گا, سیاسی پھندا بنے گا, اور اس نے نواز شریف کے ساتھ جانا ہے, کیونکہ ایل این جی میں سارے کٹھے ہیں, یہ کمیشن خور ہیں سارے. یہ سارا نیب کا مٹیریل ہے. نیب کے بھی کوئی 5-6 ادارے ہونے چاہیے, ہر منسٹری کے اوپر ایک نیب کا ادارہ ہونا چاہیے تاکہ کیس جلدی جلدی فارغ ہوں. ورنہ یہ پچھلے قمر زمان نے سارے کیسز کو ایک فائل کھولی تو اس نے چیخنا شروع کیا, نواز شریف نے تو وہ ٹھس کر کے بیٹھ گیا, روز چین کے دورے پہ چلا جاتا تھا. تو شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس سے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ایک اجلاس کیا؟ میں شہباز شریف کو نواز شریف سے ڈرامہ بازی کرتے ہوئے تو دیکھ رہا ہوں, فوج کو بے وقوف بناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اداروں کو بے وقوف بناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہی حال چودھری نثار کا, کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا, ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے گا, پاؤں پہ بھی رکھے گا, خلا میں لٹکے رہیں گے, فوج کو بھی گولی دیں گے, علاقے کو بھی لوگ گولی دیں گے, اور نواز شریف سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. چھاتی تان کے شیخ رشید ہی 5 انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ سکتا ہے جی.
جب نواز شریف شباب پہ ہو اور جب پیپلز پارٹی شباب پہ ہو تو کبھی چاند پہ الیکشن لڑنا اور کبھی جناب علی قلم دوات پہ اور کبھی کس چیز پہ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. شہروں میں پتہ لگ جاتا ہے. 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. حضور بیڈ میں جاتے ہیں تو سحری پہلے ہی کر لیتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سحری کے وقت آنکھ ہی نہ کھلے. اچھا، آج انہوں نے زرداری صاحب کا بھی ذکر کیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو زرداری صاحب نے جب اینٹ سین دینے کے بعد کی، پھر انہوں نے کھانا ڈیو تھا، ساتھ ملنا تھا، ملاقات پوسٹ پون کر دی، زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے تعلقات کس پوائنٹ سے خراب ہوئے؟ وہ کون سے اسباب تھے جو اس کا سبب بنے؟ لیکن زرداری صاحب کو میں زیادہ نہیں جانتا، نواز شریف کو زیادہ جانتا ہوں. زرداری سے میری 1-2 کے علاوہ سٹنگ نہیں ہے. زرداری بھی بڑا چلاک انسان ہے، لیکن چلاکیاں بعض کا کام نہیں آتی. زرداری بھی انڈیسائسو اور کنفیوز سیاستدان ہے. اس وقت کھل کر سامنے بھی نہیں آتا اور چھپتا بھی نہیں ہے. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی سیاست کھلے. لوگ کہتے ہیں نا کیا وہ لفظ استعمال بن رہا ہے کہ لوگ کھلی کتاب کی طرح. نہیں، ایسی بات نہیں. اچھا، ایسی بات نہیں. تو آپ کو مطلب کچھ کیونکہ اس سے آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ بڑے سائٹ پہ ہوئے تھے نا کہ جی میرے ساتھ انہوں نے جو ملاقات ڈیو تھی، شیڈیول تھی، وہ انہوں نے نہیں کی اور میسج بھیج دیا فواد حسن فواد کے تھرو کہ جی میں آپ سے اب نہیں مل سکتا، پتہ نہیں کب تک میں نہیں مل سکتا. تو پھر ابھی یہ باتیں ہونے کے بعد سے زرداری اور نواز شریف تعلق ہے، کیونکہ اس سے پہلے میثاق جمہوریت ہوا تھا اور شروع میں آپ کو یاد ہے 2008 میں تو مسلم لیگ نون ان کی اتحادی بھی تھی. پھر 8 دیکھیں میثاق جمہوریت کے بعد تو خود بے نظیر آصف مشرف کے ساتھ ملی. میں قوم کو بتاتا تھا کہ آج سیمی فائنل ہے. آج میں وزیر تھا، مشرف نے مجھے کہا کہ تمہیں کون بتا رہا؟ میں نے کہا جی کوٹلیاں ستیاں کا میرا کوک ہے، آپ وہاں ملنے جاتے ہیں. تو پھر مجھے فون کر کے کہتا تھا دیکھنا کوٹلی ستیاں کے کوک کا کوئی بیان نہ چلا دینا. اور اس نے بلکہ ارشاد صاحب ہوتے تھے جنگ کے بہت سینئر، ارشاد کیا نام تھا؟ ارشاد حسین. ارشاد حسین، ہاں بہت بڑا نام تھا صحافت کا. اس نے آرٹیکل لکھا کہ بے نظیر نے اس کو کہا کہ شیخ رشید کو کون بتاتا ہے ملاقاتوں کی. وہ سمجھتے شاید فوج اندر سے لیک کرتی ہے. فوج نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. آج کل فوج بھی اتنی بڑی ہو گئی ہے جی، کسی کا تایا ہماری گلی سے 2-3 بچے روز جاتے ہیں صبح موٹر سائیکل پہ GHQ. ہم نے نہیں کبھی دیکھا تھا کہ اس طرح وہ فوج جو ہے کوئی بڑی شائگان والی یا بڑی رائل آرمی نہیں ہے پاکستان کی. اب اس میں ٹیچرز کے بیٹے ہیں، اس میں کمپاؤنڈرز کی اولاد ہیں، اس میں دکانداروں. میرے اپنے شیخوں کے 2-3 بچے محلے سے کیپٹن ہو گئے ہوئے ہیں جی. اب دیکھیں نا کبھی آپ نے سوچا کہ محلے بابڑا بازار سے صبح صبح موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں جی GHQ جا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو دکان کھولنے جاتے تھے شیخاں دی ہٹی. دیکھو نا اب شیخوں کی ہٹی بھی GHQ تک پہنچ گئی ہے. سو لوگوں کے پاس وسائل اور عام کلاس کے لوگ جو ہیں وہ فوج کو اب جوائن کر رہے ہیں. یہ میرے کالج لائف میں نہیں تھا جی. میں نے تو کبھی ICC کیا کہتے ہیں اس کا امتحان نہیں دیا، نہ ٹیسٹ دیا. لیکن ہمارے وقت میں یہ کہتے تھے یہ فلانا خاندان، یعنی خاندانوں کی فوج ہوتی تھی. ایک رائل آرمی تھی پاکستان کی. آج پاکستان کی فوج میں عام آدمیوں کے بچے ہیں جی. کریانے والے کا بچہ جو ہے جی وہ پاک فوج میں کیپٹن اور میجر ہے. زرداری صاحب نے اپنے حالات کافی بہتر کر لیے. وہ فاصلے جو بیان سے ہوئے تھے وہ کافی انہوں نے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ بانٹ لیے ہیں، قریب آ گئے ہیں. سینٹ کا الیکشن نئی حکومت آنے کے 3 ہفتے بعد پتہ لگے گا کہ فیصلے بنٹے ہیں یا نہیں بنٹے ہیں، کیونکہ بڑے سارے مسئلے ہیں اس قوم کے. قسط ہے قرضوں کی، اکنامک کنڈیشن ہے، کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اس ملک میں. لیکن نا موساد جہاں ہے، M16 ہے، را وہاں ہے. انڈیا کے ادارے جو ہیں نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہو گئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کچھ سرحدوں پہ سرجیکل سٹرائک ہو سکتی ہے. سو اینی تھنگ کین پاسبل. سو یہ کہنا کہ ہم بالکل سموتھ چل رہے ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک اور مختصر سا بریک لوں گی پروگرام کے آخری سے. میں ذرا اپ کمنگ الیکشن جس پہ آپ خدشات کے بادل منڈلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ پہلے یہ بات ہوتی رہی کہ جی شاید یہ حکومت مدت پوری نہیں کرے گی، اس نے کر لی. پھر بات ہوئی کہ شاید سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے، وہ الیکشن بھی ہو گئے. اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی پھر ہوتی رہی کہ جنرل الیکشنز نہیں ہوں گے، اس کی ڈیٹ بھی فائنلی آ گئی ہے. نگراں وزیر اعظم کا نام ابھی رہتا ہے، اس پہ کنسنسس ابھی تک دونوں پارٹیز کا نہیں ہوا ہے. اس حوالے سے بھی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات، جو پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ پہلے احتساب پھر انتخابات، وہ نعرہ کدھر چلا گیا؟ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک، واپس آتے ہیں.
जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। शेख रशीद साहब, उसका क्या हुआ? मतलब ये अगर एहतसाब है तो सिर्फ ये नवाज शरीफ साहब ही क्यों, आसिफ अली ज़रदारी, सिंध गवर्नमेंट, फरियाल तालपुर, उजैर बलोच, टप्पी, फिर वो नारा किधर गया कि पहले एहतसाब फिर इंतखाबात? इतनी करप्शन है कि 1000 एहतसाब के चेयरमैन हो तो शायद इसका कोई हल निकल सके। एक चेयरमैन जस्टिस अब्बासी से, जावेद अब्बासी से, नैब से, ये एहतसाब बड़ा मुश्किल है। सारा माशरा ही चोर है, इस हमाम में सारे नंगे हैं। देखिए ना, इन्वेस्ट बकते नहीं हैं, जब तक बकते हैं उस वक्त 2-3 महीने हो जाते हैं, ब्रेक थ्रू नहीं होता उस वक्त 1-2 महीने हो जाते हैं। इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि चोरियां इतनी संगीन और गंभीर और कौम को समझ नहीं आती। ये सारा पाकिस्तान के कर्जों में कौम को देना पड़ता है जो ये लूट मार कर रहे हैं। तो लेकिन बड़ी मसले पे तो हाथ मारे ना, अगर इतनी बड़ी बड़ी करप्शन है और अगर पीपल्स पार्टी भी इन्वॉल्व है। पता नहीं, इस मुल्क के मसाइल इतने सीरियस हैं कि अगर बड़ी मछलियों पे हाथ नहीं डला तो ये मछलियां जो है ना, सारे चोर, सारे तालाब, सारे गंदे तालाब इकट्ठे हो सकते हैं एक दिन। आप क्या देख रहे हैं, इंतखाबात या एहतसाब? मैं तो एहतसाब और इंतखाबात दोनों को ही देख रहा हूं। एहतसाब को रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कोई ऐसी जर्री किस्म की, बहादुर किस्म की शख्सियत और पर्सनैलिटी हो कि जब तक ये पैसे ना वापस लाएं लूटे हुए। मुझे क्या दिलचस्पी है जी कि अगर नवाज शरीफ जेल हो जाता है, ये सियासतदान जेलों से औलाद पैदा करते हैं। किसी और कैदी को सहूलत है कि ये जेल से औलाद पैदा करें? पाकिस्तान के नामवर लोगों ने जेलों से औलादें पैदा की हैं। किसी आम कैदी को ये जुर्रत है कि वो बेचारा इस किस्म के मसले से गुजरे तो उसके साथ क्या होता है? असल मसला ये लूटी हुई दौलत वापस लाएं। अगर इनको लूटी हुई दौलत वापस लाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बदयान। सर, निगरान वजीर आजम नाम फाइनल नहीं हो रहा। पिछले 2013 में भी यही सूरत हाल थी। सियासी डिसीजन बात करते हैं जमहूरियत के हुस्न की, पार्लियामेंट की अहमियत की, इस पे कहीं बेसिकली हम चोर हैं। हम डरते हैं कि भाई कहीं हमारे ये लंबा काम हो गया तो हमारा काम ना हो जाए। हर आदमी को पाकिस्तान में अपनी औलाद ही पसंद है, अपना बेबी पसंद है, लॉयल्टी पसंद है, क्वालिटी पसंद नहीं। इस मुल्क में जो जितना बड़ा मालशिया है, जितना बड़ा जी हजूरी है, जितना बड़ा चापलूस है, जितना बड़ा चैंपी है, वो उतना बड़ा आदमी है। आंख एक दूसरे से ना मिलती हो, कहते हैं इमाम मालिनी से मिलती है। इसका क्या हाल है? मिरासी हैं हम देखते हैं कि साहब किस तरह खुश होता है, और साहब को भी वही आदमी पसंद है जो उसकी निशानदेही ना करे और कहे जनाब अली आपने कमाल कर दिया। ये सारे लोग जो कैंडिडेट हैं सब अपने अपने लॉबियां कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, निगरान वजीर आजम का नाम अगर अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस भी तय नहीं करती, पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, वहां हो जाएगा, या इलेक्शन कमीशन को ही फाइनल करना पड़ेगा? मुझे तो बहुत उम्मीद है ये कर लेंगे। ये डसे हुए हैं ये दोनों लोग, ये नफ्सियात की जंग लड़ रहे हैं। कमेटी में तो नहीं होगा ये यहां कर सके तो कर सके, वरना इलेक्शन कमीशन में होगा। अच्छा, एक चीज और, अभी क्योंकि जो जनूबी पंजाब के जो एहसास महरूमी था, फिर जिस तरह से वो लोग अलग हुए, फिर वो पीटीआई में शमूलियत दी और पीटीआई ने उनको ये यकीन दिलानी हुई कि जी अगर हुकूमत आ जाती है तो 100 दिन के अंदर जनूबी सूबा बना देंगे। एक वक्त हमने देखा था पीपल्स पार्टी ने भी जाते जाते जनूबी पंजाब के सूबे की बात की थी, बिल्कुल जब एंड के उनके जिंदे सराय की सूबे की और फिर नहीं की, अब फिर उसके हक में चले गए। सर, हमारे मुल्क में मजीद सूबों की गुंजाइश भी है और जरूरत भी है, अशद जरूरत है। पीपल्स पार्टी बड़ी इसके हक में आ जाती है जिस जनूबी पंजाब की बात हो, लेकिन जब ये बात हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सिंध में भी सूबे बने तो फिर लानत दे दी जाती है ऐसे लोगों। मेरा ख्याल है जी पाकिस्तान में डिवीजन की सतह पे भी सूबे बन जाने चाहिए। अगर इस पाकिस्तान को आपने आगे लेकर चलना है, और पटवार का भी सूबा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, बावलपुर भी बनना चाहिए। मैं जमील निश्तर साहब थे जरी बैंक के, उन्होंने एक नोट लिखा था, अब मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा। मैं तो समझता हूं कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बदमाशी पर उतर आती हैं, वो अपने आप को, असल मजे तो ये सूबों में करते हैं, मरकज में तो फिर भी मीडिया होता है जी। इस्लामाबाद में तो एंकर को 2 आदमी इंटरव्यू देने के लिए मिल जाते हैं, उधर कराची और लाहौर में तो ये सूरत हाल नहीं है। वो पिंडी से राब्ता कायम करते हैं इस्लामाबाद से, या क्योंकि सूबों ने क्यादत पैदा नहीं की, सब टिप्पर कद्दू किस्म के लोग पैदा किए हैं। जिस तरह नवाज शरीफ के बेटे आराम खाने के बाद कहता है कि मेरे बेटों को पता होगा क्या होगा,
صلاحیتیں نہیں ہیں، دولت آپ نے بھی نشانی، دیکھا ہوگا نا مراد علی شاہ دولت نشانی ہے، بس دولت پہچان ہے، چاہے حرام کیا حلال کیا یہ نہیں پوچھتے. وہ دور ختم ہو گیا جب حرام کی دولت کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے. سر مراد علی شاہ جو سی ایم ہیں سندھ کے، ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا، انہوں نے کہا کہ لعنت ہو ان کے اوپر جو سندھ میں صوبوں کی بات کرتے ہیں. بس جی لعنت ہو ان پہ بھی جو اس قسم کے 2 نمبر کے لوگ خانہ نمبر 1 میں آ جاتے ہیں نا. اس ملک کا نظام سیاسی بدلنے کے لائق ہے. غریب آدمی صرف ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوا ہے، پوسٹر لگانے کے لیے پیدا ہوا ہے، نعرے مارنے کے لیے پیدا ہوا ہے. مسائل زدہ لوگ جب تک اس نظام میں اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے لوگوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. سب الیکشن کی حد تک، اگلے الیکشن تک انتظار. آپ کو لگتا ہے سندھ میں بھی وزیر صوبے بننے چاہیے؟ ضرور بننے چاہیے جی، کیوں نہیں بننے چاہیے، کیا حرج ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کافی سوال. کل ہم نے دیکھا کہ ایک ٹاک شو تھا جس میں دانیال عزیز کو چھوڑیں، میں نہیں اس پہ بات کرتا، میرا کام نہیں ہے، میرا نہیں کام، پلیز میں نہیں دے گا. میں پچھلے 9 سال سے کسی ٹاک شو میں جاتا ہی نہیں جس میں کوئی دوسرا بیٹھا ہو. پچھلے 9 سال سے تو میں نے فیصلہ کیا میں نے جانا ہی نہیں. میں جوڈو کراٹے کی عمر سے نکل گیا ہوں، بینکاک کے شعلے چھوڑ دیے، اب بغداد کی راتوں کا پروگرام کرتا ہوں، ہلکی پھلکی موسیقی. کسی نے سن لی نہ سنی اس کا بھی بھلا، جس نے سنی اس کا بھی بھلا. سر 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، 60 اور 62 سے انشاءاللہ تعالی راولپنڈی کے کارپوریشن کے دونوں حلقوں سے الیکشن. دونوں میں اسٹرانگ ہولڈر سمجھتے ہیں دونوں سے؟ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ 80-85% ووٹ لوں گا اگر زندہ رہا اور الیکشن لڑا. موت کا تو پتہ نہیں. اگلا وزیر اعظم عمران خان کو دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اس کو ووٹ دوں گا جی. نہیں آپ دیں گے تو میری آپ کی کوشش ہوگی سیاست وہ. کیا کہتی ہے آپ کا؟ دیکھیں اگر عمران خان کی آواز چل گئی تو وہی ہوگا. اگر لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ یار ایک بندے نے 19-20 سال سے مار کھائی ہے، میں تو اس کے ساتھ ہوں، میری دعا بھی ہوگی وہی ہو. لیکن اگر یہ ہوا اور فضا نہ بنی پھر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا پنجاب میں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا. آپ کا تجربہ، آپ کا یہ چیزیں لگتا ہے کہ دن قریب آ گئے کہ عمران خان صاحب شیروانی سلوا لیں؟ شرمانی کے وصول بھی سنوا لے، کوئی بات نہیں، اللہ کرے کہ وہ بن جائے. وہ آخری ہوپ ہیں اور میرے خیال میں اس وقت بیسٹ آدمی ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو میں قوم کو دھوکہ نہ دیتا، میں کہہ دیتا کہ اس کی بجائے یہ بھی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے، حالات لگ رہے ہیں؟ جی مجھے لگ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے؟ مجھے لگ رہے ہیں. دیکھیں فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں. ابھی میں نے کہا اس ملک میں معین قریشی آ گیا تھا، اس ملک میں شوکت عزیز آ گیا تھا، اس ملک میں جنیجو آ گیا تھا. ہم گئے الہی بخش عمروں کو، میں اور چوئی شجاعت مٹھائی کا ڈبہ لے کے 5-5 کلو کا. میں تو 2 کلو کا لے رہا تھا، نہیں شجاعت نے کہا 10 کلو کھا لو. میں تو شیخ ہوں. ادھر گئے نہ پہنچے ہیں، پیچھے سے فون آ گیا، او جی پیر بگاڑا نے سٹینڈ لے لیا، پرائم منسٹر جنیجو ہو گیا الہی بخش عمروں کی بجائے. میں تو پھر نہیں گیا جنیجو صاحب کی طرف، میں کہا شجاعت کو تو ہی جا. چلے ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین جب شیخ صاحب سے گفتگو ہوتی ہے جو حالات حاضر ہیں ان پہ تو ان کا تجزیہ میٹر کرتا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ دلچسپ چیزیں تب ہوتی ہیں جب وہ اس تاریخ کو دہراتے ہیں کیونکہ وہ آئی وٹنس ہیں بہت ساری شخصیات کی، بہت سارے لوگوں کی سیاست کی اور بہت سارے لوگوں کے ان کارناموں کی جن کارناموں کا وہ اب ذکر کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.